तू अपना लहजा ठीक कर लै, मेरे नाल इस तरह गल ना कर ना। तू होया कौन है मेरे नाल उच्ची आवाज़ से गल करने वाला ना। तू ये गल कीती क्यों है, मैं तेन दसना तू ये गल कीती किस तरह कीती है, तो मैं तेन इसदा सबक सिखाना वा ना। तू हुण जरा उच्चा बोल के मैनू दस, मैं तेन दसना वा तू कौन है, तो मैं तेन दसना वा मैं कौन हाँ। तू मैनू जानदा नहीं अजे, आहो तू ठीक हो जा ना, ऐसी चुप कर जा, नहीं तो तक तेरे नाल होंदा की है। नाज़रीन ये हो क्या रहा है, बिल्कुल ये क्या हो रहा है नाज़रीन। मुल्क में आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पर छोटे छोटे झगड़ों पे डेथ्स, कत्ल, और इस तरीके से जो है वो ज़ालिमाना तरीके से कत्ल। नाज़रीन मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में होने वाले वाक़े की, जिसमें दो सगे भाई जिनकी जो है वो जिनका कत्ल हो गया, डेथ्स होगी। मारने वाले भी सुना है कि दोनों भाई हैं। वाक़या मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए कि सारा पाकिस्तान बल्कि दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया इस वाक़े पे जो है बात कर रहा है। अभी कल ही की बात है, मैं एक दुकान पे गया और वहाँ से मुझे कुछ मोबाइल चार्जर चाहिए था। मैं दुकान पे गया तो वो दुकान वाला गाहक से कह रहा है तू अपना लहजा ठीक कर ले ना, इस लहजे में ना गल ना करी। क्या यार ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। बहुत ही नाज़रीन चिंची रिक्शे से उतरा, पैसे कम होने या ज़्यादा होने पे गुस्सा। ये बेसिकली मसला है कहाँ, ख़राबी है कहाँ। ये ख़राबी बहुत ख़तरनाक है, यानी कि ये तो आपस में यानी ख़ानदान के ख़ानदान तबाह होना शुरू हो गए हैं इतनी सी छोटी छोटी बातों पे। नाज़रीन हम सबसे पहले वो बात जो लोग नहीं सुनना चाहते, मैं वो बात करने जा रहा हूँ जी नाज़रीन, इसलिए कि लोग अब उन बातों पे जो है वो इतना ध्यान नहीं देते जो कि मेरे रब ने बताई हुई हैं, जो मेरे अल्लाह ने बताई हुई हैं। हम जब लड़ना झगड़ने की वक्त आता है, हम भूल जाते हैं हम मुसलमान हैं, हम भूल जाते हैं हमारा कुरान करीम हमें क्या कहता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं। क्योंकि नाज़रीन झगड़ा करते वक्त इंसान आपे में नहीं रहता, वो बिल्कुल धरिंदा हो चुका होता है और उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऊपर जो हावी चीज़ होती है वो शैतान होता है, और शैतान लड़ाना चाहता है, वो दुश्मन है इंसानियत का। ये तो अज़ल से यानी हमारे दुनिया में आने से पहले, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले कि ये जो है वो दुश्मनी चल रही है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमा दिया था कि दोनों ज़मीन पे उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो जानता है। तो नाज़रीन अब ये देखिए कि उन दो भाइयों में और उस फल बेचने वाले में, रेडी वाले में इतनी सी बात पे तकरार हुई कि भाई या तो 130 के केले कर लो, वरना हमारे पास 5000 है उसका चेंज। उसने कहा चेंज नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है फिर 30 रुपये के केले निकाल लो, 100 के कर दो। अब तलखी कहाँ से आ गई, इन्हीं वजह से आ गई। नाज़रीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो सिखाया है, मैंने जो शुरू में कहा ना कि नाज़रीन अब वक्त ये आ चुका है, मैं मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं चैनल चलाता हूँ, मुझे मालूम है मेरी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। जहाँ पे आप बात करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, वहीं पे स्क्रॉल अप, ख़त्म। जैसे कि ये सब जानते हैं, इनको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, यानी कि दीन इतना इनके खून में समाया हुआ है कि ये मज़ीद अल्लाह और उसके रसूल की बात जो है वो सुनना पसंद नहीं करते, स्क्रॉल अप कर देते हैं, ये अगली वीडियो कौन सी है। तो ये बात है कि नहीं, क्योंकि मैं मीडिया वाला हूँ, मुझे जानता है मेरे किस वीडियो पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है। नाज़रीन अब सबसे पहले मैं अपने प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात करूं, जो हमें देख रहा है, जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा अल फुस्सिलत में, सूरा हामीम, सूरा अल फुस्सिलत, इसके दो नाम हैं सूरत के, तो उसकी आयत नंबर किसमें, आयत नंबर 34-35, इन आयात में मेरे रब ने क्या बताया है, मैं तर्जुमा पेश करता हूँ। वो ये है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, यानी कि एक अच्छा और बुरा बंदा दोनों बराबर नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, तो सख्त कलामी का ऐसे तरीक़ से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो, और ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में दुश्मनी थी, गोया वो तुम्हारा गर्मजोश दोस्त है, यानी वो दोस्त बन गया है। और ये बात उन लोगों को हासिल होती है जो बर्दाश्त करने वाले हैं, और उन्हीं को नसीब होती है
جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کہ بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اسی آیت میں آپ کو جو اب تھوڑی سی میں اس کی ایکسپلینیشن کروں گا کہ ناظرین، میرے ساتھ اگر کوئی غصے سے بات کرتا ہے، لڑنے جھگڑنے پہ آتا ہے، اور میں اس سے بڑے اخلاق سے، نرم لہجے سے، یہ لہجے ہیں جو لڑائیوں پہ انسان کو گھما پھرا کے لاتے ہیں، تو وہ لوگ جو گرم اور جو سخت باتوں کا جواب نرمی سے دیتے ہیں، بڑے احسن طریقے سے دیتے ہیں، جو لفظ استعمال اللہ رب العزت نے کیا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے جواب دو، احسن طریقے سے جواب دو۔ کن باتوں کا؟ جو سخت باتیں ہوتی ہیں، غصے والی باتیں ہوتی ہیں۔ نرم باتوں کا جواب تو سب نرمی سے ہی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اتنی سی بات ہے، اور جو سخت باتوں کا جواب نرمی سے دیتے ہیں وہ بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں، بڑے ہی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ نصیب اللہ رب العزت بنانے والا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کے نصیب کی تعریف کر رہا ہے جو سخت باتوں کا جواب نرمی سے دیتا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ زندگی میں 1000 بار ایسے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تھا، میرے ساتھ انڈینس تھے، تو وہ میرے ساتھ جھگڑنا چاہ رہے تھے، مجھے کمپنی سے نکالنا چاہ رہے تھے جدہ میں۔ تو وہ مجھے جب کہا کرتے تھے نا تم یہ تم وہ، جب میں آگے سے ان کو احسن طریقے سے بات جو آتے تھے نا، یار میں ان سے یہ کہتا تھا ہم پردیس میں ہیں، ہمیں لڑنے جھگڑنے سے فائدہ نہیں ہے، تم بھی اپنے گھر والوں کے لیے پردیس میں ہو، میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے، ہم جھگڑا کریں گے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو مجھے کہتے تھے تم اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے ہمارے دل جو ہے وہ پھیر نہیں سکتے، ہم بس تمہارے ساتھ بڑا کچھ برا کریں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے یہاں سے نکال دے، تم تو میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو، یہ جو تمہاری چکنی چپڑی باتیں ہیں نا، ان سے ہمارے دل نرم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھ گیا تھا کہ یس، کہ یہ میری باتیں نرم کرنے والی ہیں، اور آخرکار اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انہی کو نکالا جو مجھے نکالنا چاہتے تھے۔ ناظرین، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میری بیٹی کی شادی تھی، تو میں ایک الیکٹرانک کی شاپ پہ گیا اپنے شہر میں ہی، تو ان سے بات چل رہی تھی، ڈیل ہو رہی تھی مکمل جہیز پیکیج کی۔ تو ایک رقم تھی، فار ایگزامپل رقم میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ 2,15,000۔ جب بات فائنل پہ آئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے سارا یہ سامان لے لیتا ہوں، آپ اس رقم کو برابر کر دو، یعنی 1,500 بھی اڑا دو، 2 لاکھ پورے کر دو۔ ایگزامپل بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا سا فرق تھا، چھوٹا سا۔ تو مجھے دکان والا جو شاپ کیپر تھا، مینیجر تھا، اونر تھا، جو بھی تھا، مجھے کہتا ہے سنو میری بات، جو میں نے رقم بتا دی ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ تم میری دکان سے نکل سکتے ہو۔ کتنی سخت بات کر دی۔ میری مسز بھی میرے ساتھ تھی اور وہ سن رہی تھی۔ اب وہ پریشان ہوگی کہ اب یہ پتہ نہیں کیسے جواب دے گا، اس نے تو یہ ہماری انسلٹ کر دی ہے، بےزتی کر دی ہے، کوئی دکاندار کیسے کہتا ہے۔ لیکن ناظرین، میں کیونکہ ڈیفرنٹ طریقے سے پیش آنا چاہتا تھا اس سے، میں ان سے کہا کہ اوہو بھائی صاحب، بہت میں معذرت چاہتا ہوں، شاید میں نے ایسی بات کر دی جس سے آپ کو اتنا غصہ آ گیا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اور اگر یہ بات آپ کسی اور بندے سے کریں گے نا تو یہاں پر جھگڑا ہو جائے گا۔ لیکن بھائی صاحب، میں آپ کے دل کو پڑھ گیا ہوں، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے لفظ بولا ہے، آپ کا اتنا غصہ آ گیا کہ آپ مجھے دکان پہ نکلنے سے کہہ رہے ہو۔ تو اب ایسا ہے کہ آپ نے جو رقم بتائی ہے، اب اس میں سے آپ کام کرنا بھی چاہیں تو آپ مت کیجئے، کیونکہ میں آپ ہی کی دی ہوئی رقم پہ یہ سارا سامان لوں گا۔ یقین کریں کہ وہ بندہ جیسے اس کے چہرے پہ ہوائیاں پھیٹ جاتی ہیں نا، ایسے ہو گیا، یہاں بیٹھیے، آپ کے لیے میں چائے منگاتا ہوں، ٹھنڈا منگاتا ہوں، بسکٹ، چائے پلیز، بالکل انشاءاللہ، بڑی مہربانی آپ کی۔ یعنی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ بندہ اندر سے شرمندہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ یہ لفظ بول دیتا نا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو شاید اپنے اللہ رب العزت کے ہم وہ اور درجات، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے، اپنا غصہ دور کرنے کی بجائے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب تم پہ یہ صورتحال آ جائے تو اللہ سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ شیطان غصہ کرتا ہے۔ تو وہ میرے ساتھ اچھا حال ہے، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اب میں آپ کا پکا گاہک ہوں، اب میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی آیا کروں گا۔ تو ناظرین، یہ روزانہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں، تھوڑا سا آپ گاڑی پہ چلا رہے ہیں، آگے سے کسی نے اوورٹیک کر دیا تو وہاں پر دونوں اتنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ قتل و غارت وہیں بھی ہو جاتی ہے، اور وہ گاڑیاں بھی ایک دوسرے کی تباہ کر دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لہو لہان کر دیتے ہیں، بات تھانوں میں جاتی ہے، خاندان کے خاندان
تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر ریڑھی والا صبر دکھا دیتا یا وہ جو پھل لینے والے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یار پلیز ٹھیک ہے یار، آپ کو غصہ آ رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس چینج نہیں ہے تو ہم یہ کیلے نہیں لیتے آپ سے، آپ کی مہربانی غصہ نہ کریں۔ تو ناظرین یہ ہو کیا رہا ہے؟ بات تو یہ ہو رہی ہے نا۔ تو بیسیکلی اب میں اس کی وجہ بتاؤں کہ ہمارے اندر کا شیطان اتنا کیوں جاگ چکا ہے کہ ہم اپنے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریق بھی بھول چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو طریقہ بتایا وہ بھی بھول چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کفار کے ساتھ جو ہے لڑائی کر رہے تھے، اور جب اس نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی، یعنی کہ آپ کے منہ پہ جب اس نے تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اب تلوار روک دی۔ آپ نے فرمایا پہلے میں اسلام کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر میں نے تم پہ تلوار چلائی تو یہ میری ذاتی انا آ جائے گی، ذاتی انا کی وجہ سے میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین ہم لوگ اپنا اخلاق نہیں دکھاتے ایسے معاملے میں۔ ہم لوگ کہتے ہیں تو ہویا کون ہے، تمہاری جرت کہ تم نے میرے آگے اونچا بولا، تمہاری جرت کہ تم نے یہ کہا۔ یہ بیسیکلی 100% انا پرستی ہے جو کہ دونوں کی طرف سے ہوئی۔ اب وہ بیچارے دونوں جو ہے وہ مارے گئے، ان کے بچی ہیں، 4 بچی ہیں ان کے، اب وہ بچے ساری عمر جو ہے وہ اپنے باپ کے بغیر ہو گئے ہیں۔ کیسے سارا نظام چلے گا؟ یہ مہنگائی، بیسیکلی یہ سارا کا سارا قصور ڈپریشن کا ہے جو مہنگائی کی وجہ سے ہمارے دماغوں میں بھر چکا ہے۔ گھروں کے ہمارے خرچے نہیں پورے ہو رہے، بجلیوں کے بل ہم سے دینے نہیں ہو رہے، ادھر جاؤ تو چالان، ادھر جاؤ تو چالان، ادھر جاؤ تو چالان، یہ چالان وہ چالان۔ سڑک پہ جاتے ہوئے انسان ڈپریشن میں آ چکا ہے کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کے عادی نہیں تھے۔ یہ آہستہ آہستہ امپوز ہونی چاہیے تھی۔ یہ پورا سسٹم، دکانوں کی توڑ پھوڑ، اس کی وجہ سے کاروبار تباہ برباد، یہ بیسیکلی سارا کا سارا ڈپریشن حکومت کا ہمارے اوپر دیا ہوا ہے، جس ڈپریشن کو ہم گھر والوں پہ بھی نکالتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ لڑائی جھگڑے اور یہ مار کٹائی تک پہنچ گئی ہے کہ ہم سب کچھ بھول گئے ہیں۔ تو ہمیں اب اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور درود شریف کا ورد جو انسان کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ تو ناظرین مجھے یاد ہے کہ جدہ میں جب بھی سعودی آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے تو جو غصے میں ہوتا تھا نا تو نرم مزاج والا اسے کہتا تھا یعنی صلی الحبیب۔ صلی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجو، کیونکہ پھر وہ پڑھتا تھا کیونکہ مست ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ آپ سے کہے نا کہ درود پڑھو اور آپ نہ پڑھیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ اور رسول اللہ کی نظروں میں بھی گنہگار ہو گئے، تو وہ پھر پڑھتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو وہاں پر جھگڑے کی نوعیت بدل جاتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ درود شریف انسان کو ٹھنڈا کرتا ہے، پانی پینے سے بھی انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ سارے معاملات ہیں، اب ہم اس کو کیسے ڈیل کریں یہ آپ کو میں نے سارا بتا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ انا پرستی مار دیجیے، انا پرستی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس دل میں ہو، میں انا کو کہتے ہیں، انا عربی میں لفظ ہے، اردو میں لفظ میں ہے۔ جس دل میں ہو اس دل میں نہیں آتا، یعنی جس میں انا پرستی ہو اس دل میں اللہ رب العزت نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر والا بنا لے، کیونکہ سورہ العصر میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ صبر کرنے والے کی تعریف کی گئی ہے، اور صبر کرنے والا سب سے بہادر ہوتا ہے، کوئی عزت میں فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم حق پر ہوتے ہوئے، سچ پر ہوتے ہوئے بھی اگر تم دوسرے کو معاف کر دو گے تو تمہاری عزت میں جو فرق آئے گا قیامت والے دن مجھ سے آ کے لے لینا۔